देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया में एक जंग छिड़ती है और आज उसको तकरीबन 5.5 महीने होने वाले हैं। 32,000 से ज़्यादा जो हैं वो फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसी तादाद बल्कि इससे डबल अमाउंट में जो है वो फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। आप सोचें कि आप अगर एक पल के लिए ये सोच सकते हो कि वहाँ जो मिज़री है और जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है जिस तरीके से, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बच्चा हो और उसे गोली लगे और उसको उठाने वाला कोई ना, और अस्पताल ही बाकी ना रहे जहां इलाज होता हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई औरत हो और उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली हो और बग़ैर एनेस्थीसिया के उसका पेट काट कर बच्चे को निकाल लिया जाए और औरत को मरता हुआ छोड़ दिया जाए? और इस तरह हुआ है और देखा है लोगों ने, और ये आज की बात है, 21वीं सदी की बात है। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आगा मसूद साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आगा साहब। आज इस मौजू को रखने का मतलब ये कि जंग, इस पे तो काफ़ी लोग कर ही रहे हैं प्रोग्राम, सारी चीज़ें। हम एक क्विक रिव्यू डालते हैं सबसे पहले कि ये 7 अक्टूबर का हमला शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, एक तो मतलब ये कि जो मगरबी मीडिया ने कहा है कि ये हमला जो था हमास ने किया। अच्छा, और फिर ये कि ये जब मगरबी, क्योंकि ख़बरों का जो सोर्स था वो मगरबी मीडिया था, तो लोगों ने कहा कि हमास किया, लेकिन ये लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि इस दौरान यानी इस हमले से पहले किस तरीके से प्रोवोकेशन हुआ, किस तरीके से फ़लस्तीनियों को मारा गया, किस तरीके से उनकी जायदाद पर कब्ज़ा किया गया, किस तरह उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उनको बेदखल किया गया। और आपको मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ, वो जो किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद भी हैं, कि इन लोगों ने न सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि सरकार दो आलम से मुतालिक जो मतलब नज़में इन्होंने पढ़ते थे वो से फ़लस्तीनों को जज्बात जो थे ना बड़े गुस्से में आते थे। तो चुनांचे ये जो 7 अक्टूबर के बारे में, इसमें यकीनी तौर पर हमास ने जो है ना फ़ैसला किया, क्योंकि वो पिट रहे तंग आमद व जंग आमद, तो उन्होंने ये मतलब किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये है कि आप सिर्फ उन्हीं तनसीबात पर मतलब उनको नुकसान पहुंचाएंगे या हमला करेंगे कि जो फ़ौजी नौयत की है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लैंकेट हमला किया। ब्लैंकेट हमले से मतलब ये कि पूरी शहरी आबादी को तहस नहस किया। देखिए, नेतन्याहू की जहनीत को समझने की ज़रूरी है कि इस पर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं नेतन्याहू पे। दूसरी बात यह है कि इसके पास कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो राइटिस्ट है। अच्छा, उनकी कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो नेतन्याहू है अपनी पोजीशन को बचाने के लिए और इजराइल के अवाम में अपने आप को मकबूल बनाने के लिए अब ये एक ब्लैंकेट ऑपरेशन कर रहा है, जिस पर कि मैं समझता हूँ सारी दुनिया निकल कर आई है। ये पहला मौका है कि दुनिया ने फ़लस्तीन के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट की है हर जगह। मतलब इन्हें अमेरिका में तक में भी नहीं, अमेरिका ने तो वो नहीं किया, अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं की। जब करारदाद मंजूर हो रही थी उन्होंने उसमें वोट ही नहीं डाला। नहीं, देखिए अमेरिका, देखिए हम इस वक्त अमेरिका की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम ये बता दें कि अमेरिका ने 2 मरतबा वीटो किया, 2 मरतबा, इस दफ़ा वीटो नहीं किया इस करारदाद में। जबकि गैट्रेस जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप देखिए कि पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल जो है चल के जा रहा है एक काफ़िले की सूरत में, और वो जो कन्वाय हैं जिसमें कि खुराक का सामान है उसको कह रहे हैं कि आप खोलें रफ़ा के बॉर्डर को ताकि उन तक खुराक पहुँचे। उनको पानी नहीं है, खुराक नहीं है, वो घास लेके मतलब ये कि उसका सूप बना के बच्चों बाल रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कम से कम ये है कि रमज़ान के मतलब ये कि इस मुक़द्दस महीने में अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआएं करें और उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ें। क्योंकि देखिए, जिस कर्ब से, जिस मुसीबत, जैसे कि आपने फरमाया, जिस मुसीबत से गुजरा उसका हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता ये मुसीबत यहाँ पड़ जाए, कराची में एक दिन पानी न मिले लोगों को तो सड़कों पे निकल आते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा। वहाँ आप देखिए पीने का पानी नहीं है, वो गटर का पानी पी रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मतलब ये कि उनको साफ़ पानी मिलता है, वो भी मतलब ये है कि वहाँ पर इतनी मुश्किल से पहुँचता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ, इसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बम्बार्डमेंट किए सिविलियंस पर और उनके पूरे नॉर्थ साउथ को तबाह कर दिया। अच्छा, फिर एक ये भी बात बता दूं आपसे कि कई मरतबा यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप यानी उन तनसीबात को निशाना बनाएं कि जहाँ पर कई, अच्छा ये झूठ क्या है, इनकी झूठ सुनिए। ये कहते हैं कि अस्पतालों में भी मतलब हमास के जो फाइटर हैं छुपे हुए हैं, स्कूलों में भी छुपे हुए हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब वो तो सामने लड़ रहे हैं आके,
وہ تو پیچھے سے نہیں لڑ رہے، اور پھر ان کے پاس کوئی ایئر کور نہیں ہے. ایئر کور تو ساری جو ایئر فورس ہے وہ تو استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف. مجھے تو جو افسوس ہے مسلمانوں پر، عربوں پر، جو 21 عرب ممالک ہیں وہ سب سجدہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے، اور ان کو یہ بات خیال نہیں ہے کہ کم از کم 3-4 جہاز وہ بھیج دیں، تاکہ یہ کہ خوف تو پیدا ہو کہ اسرائیل جو ہے نا اس طریقے سے بلینکٹ بمبارڈمنٹ نہ کرے. لیکن یہ ہے کہ اس کو پوری اجازت ہے، اس پہ کوئی مطلب یہ کہ ان کے جہازوں کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسے میزائل نہیں ہے کہ ان جہازوں کو تباہ کریں. تو اس لیے کہ آپ دیکھیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ 32,000 میں اس سے زیادہ جو ہیں لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ بتائیے صرف ایک جملہ کہہ لوں، 15,000 بچے مارے گئے ہیں، ان کی مائیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے اس صدی میں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس صحافت میں 37 سال ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا. اس بری طریقے سے انسانیت جو ہے نا آپ تڑپ رہی ہے، اور مسلم ممالک، عرب ممالک اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں آج کہ جو دہشت پھیلائی ہے اس اسرائیل نے ان بلینکٹ آپریشن کر کے، آپ یقین کریں کہ یہ بھی نہیں بچ سکیں گے. کیونکہ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال ایک ایسی طرف جا رہی ہے کہ یہ یا تو تیسری جنگ شروع ہو جائے گی. دیکھیے یوکرین میں بھی آپ دیکھیں معاملات ٹھیک نہیں ہے، ماسکو میں جو کچھ ہوا. ایگزیکٹلی آپ اسی پوائنٹ پر آ رہی تھی کہ اگر ہم اوور آل اگر ابھی دنیا کا ایک نقشہ دیکھیں تو جو کانٹروورشل ایریاز ہیں ان میں کافی بری صورتحال ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کر لیں تو کشمیر بھی ایسی ہے، لداخ کی بات کر لیں، یوکرین کی بات کر لیں، ابھی ہم یہ غزہ کی ہے، فلسطین کی بات کر لیتے ہیں، اور بھی میکسیکو کی بات کر لیں، اور دوسرے کنٹری کیوبن کنٹریز ہے اس کی بات کر لیں. جہاں جنگ بہت زیادہ کھل کے ہو رہی ہے، جہاں میڈیا دکھا رہا ہے، جہاں جرنلسٹ بھی مر رہے ہیں، جو اس پر سینٹر آف اٹینشن ہے جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا. اسرائیل خود کہتا ہے کہ حماس ایک تنظیم ہے، وہ فوج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر تو آپ اس کے خلاف جب حملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ سویلینز کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بات بھی ڈسکس ہو گئی، انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں بھی ڈسکس کر لی ساری چیزیں. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا اسرائیل کو یا نیتن کو کہ کرنا کیا ہے؟ نیتن کا تو بڑا سخت اگریسو بیان تھا کہ جینوسائیڈ کے اوپر کہ ہاں ہم ان کو آخری بندے تک ختم کر دیں گے. بلکہ ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ تو اتنا زیادہ انتہا پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں اور ہم ان کو ماریں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو اس وقت نیتن یاہو نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ مخفی طور پر گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے، یعنی گریٹر اسرائیل. اب گریٹر اسرائیل تو بن چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی پھیلائی ہے انہوں نے، عرب ممالک تو ڈر گئے ہیں. اب مجھے کوئی مسلم، اچھا پھر ابراہیم اکارڈ ہوا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا صرف بتا دوں تاکہ اس پہ سوال کر سکیں آپ مجھے. ابراہیم اکارڈ میں 6 مسلم ممالک ہیں جو شامل ہو گئے ہیں. آخری جو مسلم ملک تھا، عرب ملک تھا جو شامل ہونے والا تھا وہ سعودی عرب تھا. سعودی عرب اور کے درمیان مطلب یہ کہ یہ معاہدہ ہونے والا تھا ابراہیم اکارڈ کا. لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہو گیا، تو اس پہ جیو بائیڈن نے جملہ کہا جو بڑے فلیش ہوا پورے دنیا میں کہ انہوں نے سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین جو اکارڈ ہونے والا تھا اس کو انہوں نے سبوتاژ کیا حماس نے. تو یہ اس مطلب ٹریٹمنٹ کے مستحق ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ آلریڈی گریٹر اسرائیل بن چکا تھا، اور یہ ہے کہ حماس اگر اس سلسلے میں ریزسٹ نہیں کرتا، دیکھیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کا توجہ ہٹا رہا ہوں. یہ جو چین آج جو چین آپ کو نظر آ رہا ہے ترقی یافتہ چین ہے، یہ کتنی قربانی دی، کتنے ملینس لوگ مارے گئے. فرسٹ ورلڈ وار میں ملینس مارے گئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ملینس مارے گئے، کوریا کی وہ جنگ میں ملینس مارے گئے، ویتنام کی جنگ میں ملینس مارے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو جس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں حماس کے فلسطین کے مسلمان، آپ یقین کیجئے کہ میں یہ جو اکارڈ ہو رہا تھا ابراہیم اکارڈ، بہت اچھا ہوا کہ یہ نہیں ہوا. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑے موٹے عرب ممالک رہ گئے تھے اس میں شامل ہونے میں، وہ بھی شامل ہو جاتے. اس کا مین اگر تھوڑا سا سائنوپسس بتائیں ابراہیم اکارڈ کا کیا تھا، کیا مین پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ they will accept Israel as an independent state, it will be a legal state, اور پھر یہ اس کے ساتھ تجارت بھی ہوگی، ثقافت بھی ہوگی، اور یہ ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دادا کی اولاد ہیں کہ therefore we should not fight. ہم نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں کیا لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ وہ تو مسلم تھے، مطلب وہ تو مسلم تھے، وہ تو اللہ کے دین کو لے کے چل رہے، بالکل اللہ کے دین پہ چل رہے تھے، اور اللہ کے بہت مرقب بندے تھے، اللہ کے بہت قریب تھے وہ. تو یہ ابراہیم اکارڈ انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کیا. ورنہ ان کے جو پوشیدہ عزائم ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر لیں، مسلمانوں کو اپنا
نیچے کر لیں، مسلمانوں کے جو اثاثے ہیں ان پہ قبضہ کر لیں. تو یہ جو ابراہیم اکارڈ تھا وہ یہ تھا. اور اس کی وجہ سے اچھا اس میں ایک سب سے بڑی بات آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس اکارڈ میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس ابراہیم اکارڈ میں جو اس پہ غصہ آیا حماس کو، جس پہ غصہ آیا ویسٹ بینک کے لوگوں کو، یعنی ویسٹ بینک میں بھی مطلب یہ کہ آج کل اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، تو اس میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں ہے. جب فلسطین کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل بیک بنچر پہ بھی نہیں رکھا، بیک برنر پہ بھی نہیں رکھا. تو انہوں نے مظاہروں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی موجود ہیں. یعنی انہوں نے ان کی ایگزسٹنس فلسطینیوں کی ختم کر دی تھی اور مطلب یہ کہ ان کو اگنور کیا تھا اور ان کو بیک برنر پہ رکھا تھا کہ ان کے کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوا، اور اس طریقے سے حماس جو ہے الیکٹڈ باڈی ہے، یہ ان کے الیکشن میں جیت کر آئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ امپوز کیے گئے. تو چنانچہ یہ جو ابراہیم اکارڈ ہوا اور اس میں فلسطین کو نظر انداز کیا گیا، اور 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اور خاصاً عرب ممالک کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ 6 ممالک تو پہلے ہی شامل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جب ریکگنیشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو جنگ رکے گی نہیں. اچھا جنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے بھی بڑی جنگیں دیکھی ہیں، آپ نے لبنان کی سول وار بھی دیکھی، مڈل ایسٹ پہ آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں. میں نے بھی کچھ جنگیں جو ہے وہ تو آپ خود بھی ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں نا اسی پہ. میں ایز اے جرنلسٹ بھی میں نے کافی جنگیں دیکھی ہیں. تو جنگ تو ہمیں ہمیشہ کیٹاسٹروفی لے کے آتی ہے، سب کچھ مٹا دیتی ہے، صحیح ہے، تباہ حال کر دیتی ہے. ابھی جو ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے، جب یہ بم گراتے ہیں ہسپتالوں کے اوپر، جب یہ بم گراتے ہیں رہائشی عمارتوں کے اوپر، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے ہیں، پھر سلامتی کونسل جیسے ادارے ہیں، پھر اور اس طرح کے 10 ادارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کون مر رہا ہے؟ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مظلوم مر رہے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ آپ کا بہت عمدہ سوال ہے. بات اصل یہ ہے کہ بعض لوگ اب یہ لکھ رہے ہیں، اخبار خود مطلب نیو یارک ٹائم میں لکھا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ناکام ہو گیا ہے. یعنی یونائٹڈ نیشن 1945 میں بنا تھا، ہے نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اچھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ they wanted to maintain a peace throughout the world، ٹھیک ہے نا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب نیتن ہاؤ جب یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور امن کی تمام کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، اور وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے اور جارحیت کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں مارے جا رہی ہیں، بچیاں ماری جا رہی ہیں، بزرگ مارے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے پھر یونائٹڈ نیشن کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ جو آپ کا سوال ہے، یہی سوال جو ہے نیو یارک ٹائم نے اٹھایا ہے، یہ تو واشنگٹن پوسٹ بھی لکھ رہا ہے. کہنے کا دین واٹ از دا یوز آف یونائٹڈ نیشن اف دا یونائٹڈ نیشنز فیلڈ ٹو اسٹاپ دا وار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیسری جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ تیسری جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے پیوٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ماسکو میں ہوا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ ماسکو میں کس قسم کا مطلب سبوٹاج ہوا ہے، وہاں پر مطلب حملہ ہوا ہے، اور تقریباً 130 لوگ جو ہے نا ہلاک ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بھی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماسکو میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہے. میں کرائسس نیگوسیشنز پہ میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے اکثر ماسکو کے واقعات پڑھتی رہی ہوں کہ جس طرح رشیا میں جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو ابھی مجھے جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی نے، ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کی بھی رائے لیں گے. السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نعیم صاحب؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آ رہی ہے آپ کی جی. اچھا جن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو ایک وار شروع ہوتی ہے فلسطین میں، اور اس کے بعد آج کا دن لگا لیں، ابھی تک نہ وہ وار ختم ہوئی ہے. اب تک تقریباً ایک اندازے کے مطابق 32,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں زخمی ہیں. کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے شہریوں کے لیے. رمضان ہے، مسلمان ہیں، ان کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی بہت سارے مسلم ممالک نے کہ بھئی اس وقت جنگ بندی کر دیں، تھوڑا سا ریلیف دے دیں، لیکن دنیا سوتی بھی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ جی بہت شکریہ. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال پہلے میں ڈسکشن سن رہا تھا، اس پر بات بھی ہو چکی ہے کہ یہ کوئی لوکل جنگ نہیں ہے. یہ صرف حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کبھی آپ سمجھیں کہ گلوبل لیول پر اس کی اہمیت ہے. جیسے ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ اس میں ایک طرف امریکہ ہے، اس کے حلیف ہیں، دوسری طرف روس ہے، اور اس کے ساتھ جو 2-4 ملک ہیں وہ ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں بیچارے فلسطینی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. اور جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، خاص کر بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. لیکن وہی بین الاقوامی طاقتیں جو کہ اس قسم کے مسائل حل کرنے میں اپنا وزن ڈال سکتی تھیں، انہوں نے اب جا کے آپ کو پتہ ہے قرارداد منظور کی ہے، اور وہ بھی ہاف ہارٹڈ ہے.
کیونکہ حماس اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر پہلے انہوں نے حوالے کر دیے ان کے جو قیدی ہیں تو وہ بالکل ان کو نیست و نابود کر دیں گے اور اسرائیلی کبھی رکیں گے نہیں جنگ کو. اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ بھی اگر ہم نے جنگ روک دی تو حماس اس سے فائدہ اٹھائے گا, تو یہ ایسے رکنے والی نہیں ہے. یہ تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے تیل چھڑکتے رہیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گرد کے جو ممالک ہیں خاص کر ہمارے عرب بھائی, وہ کم از کم اتنی مدد کر سکتے تھے کہ ان کو بھوکا نہ مرنے دیتے. بالکل وہ بھی ہم نہیں کر سکے. مسلمان یہ کر سکتے تھے, دنیا یہ کر سکتی تھی. تو یہ بہت ہی ایک ایسا رشتہ ہوا, آپ سمجھے زخم ہے انسانیت کا, جس پر بندہ کیا کہے. بس مختصر یہ ہے کہ لیکن لیفٹیننٹ جنرل صاحب آپ کی بات میں ایڈ کروں گی میں, لیکن ہم نے یونائٹڈ نیشن کا رول دیکھا ہے پچھلے کوئی 70-75 سالوں میں. جب انہوں نے پیس کیپنگ مشن کرنا ہوتا ہے تو پاکستان فوج سے بھی جو ہے وہ فوجی لے جاتے ہیں, وہ پورے دنیا سے لے کے جاتے ہیں, عرب سے لے کے جاتے ہیں. یہاں کیا ہو گیا اسرائیل میں؟ وہاں تو کوئی ملٹری, مطلب اب حماس جو ہے وہ ایک تنظیم ہے, وہ فوج تو ہے نہیں, ڈکلیئرڈ فوج تو نہیں ہے فلسطین کی, تو وہ تو ایک کمبیٹنٹ جو ہے وہ تنظیم ہے. یہ جو حملہ کر رہے ہیں اسرائیلی ان کے اوپر حماس پہ, یا ان کی آپس میں جو لڑائی جا رہی ہے, اس میں سویلین کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہاں کوئی پیس کیپنگ مشن کیوں نہیں شروع ہو رہا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے؟ یہ بھی تو کر سکتے ہیں. یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب تک کسی بڑے ملک کا انٹرسٹ, یہ پرماننٹ ممبرز ہیں, ان کا انٹرسٹ پیس میں نہ ہو, جو کہ اس وقت نہیں ہے, اس وقت تک وہاں پر نہ پیس ہو سکتا ہے, نہ وہاں پر کوئی مشن جائے گا یو این کا. تو یو این تو آپ سمجھیں کہ وہ مورے ہیں طاقتور ملکوں کے ہاتھوں میں. بس یہ ہے کہ البتہ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو دوگلا پن ہے دنیا کا وہ اندازہ ہو گیا ہے, جس قسم کی منافقت پائی جاتی ہے مسلمان ملکوں میں وہ نظر آ گیا ہے. باتوں سے ہم سب نے بہت ان کی مدد کی ہے, لیکن حقیقت کے طور پر میرا خیال ہے کہ کسی نے آگے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی سوائے یمنیوں کے. یمن کو چاہے وہ ہم ان کو اچھا کہیں برا کہیں, یا کوئی ایران کی طرف سے مدد گئی ہو, میرا نہیں خیال. باقی ساری دنیا تو تماشبین ہے, تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں. البتہ یہ پاکستان کا موقف بالکل درست ہے کہ کچھ عرب بھائی کریں تو ہم ان کا ساتھ دیں نا. عربوں سے آگے تو ہم نہیں بڑھ سکتے, بڑھ کے نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پوری ایک داستان ہے شرمساری کی, جس کو کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کتنے بچے شہید ہوئے اور کون لوگ سائڈوں پر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھتے ہیں. لیکن وہ منیبہ ایک بات جو میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, وہ یہ کہ دیکھیے جو قرارداد آئی ہے اس قرارداد کے اندر دونوں سے کہا گیا, حماس سے بھی کہا گیا ہے اور اسرائیل سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا سیز فائر کریں. تو حماس تو تیار ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ جنرل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ قیدی تو نہیں دیں گے, لیکن یہ کم از کم یہ کہ اسرائیل پہل کرے کہ ہاں ہم سیز فائر کر رہے ہیں. اور اسرائیل کا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے کہ اگر ان کو وہ سیز فائر ہوتی ہے تو یہ اپنی قوت کو مجتمع کر لیں گے اور دوبارہ تیار ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں, ان کے بہت بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں. وہ اگر یہ باقاعدہ یہ اس پورا فلسطین ملبے کے ڈھیر میں بدل چکا ہے, وہ کیسے وہ اپنے آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ سیز فائر ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا جو سلسلہ وہ یوکرین بھی تیار ہے. پیوٹن نے بھی کہا کہ میں نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ٹھیک ہے, کل جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ یہ بھی مارے جائیں گے, یہ بھی نہیں رہیں گے. ان کا اسٹیک کتنا ہے جنرل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم تو پھر بھی دور ہیں, اگر جغرافیکل لوکیشن کے حساب سے دیکھیں, کچھ عرب ممالک جو ہیں بالکل قریب ہے فلسطین اور اسرائیل کے. تو جب ہم جیو پولیٹیکل یا اسٹریٹجیکل بات کرتے ہیں, جیو اسٹریٹجیکل, تو یہ جو عرب ممالک جو بالکل قریب ہیں ان کے, ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اس میں دو فیکٹرز ہیں, ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے یہ سیکٹیرین بیسس پہ تھوڑی سی بٹی ہوئی ہے, اور اہل تشیع اور اہل سنت ان کا ایک قسم کا وہ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حماس کے اس ایکشن کی حمایت نہیں کرتے, اور ایسے بہت سارے عرب ممالک بھی ہیں. تو دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کافی ہمارے عرب بھائی ایسے ہیں جن کے اوپر امریکہ اور یورپ کا بہت انفلوئنس ہے, تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں وہ اتنا دلچسپی نہیں لے رہے یا اتنا آگے نہیں بڑھ رہے جتنا کہ ان کو بڑھنا چاہیے. جی
لیکن یہ جنگ تو بہت لمبی ہو گئی ہے نا, مطلب 5-6 مہینے ہو گئے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, مختلف انٹرنیشنل چینلز میں بھی بالکل ڈسکس ہو رہی ہے چیزیں, لیکن کوئی سولوشن نہیں نکل پا رہا. جیسے میں نے آپ سے ایک پوچھا کہ شاید یونائٹڈ نیشن کا پیس کیپنگ مشن اگر چلا جائے تو کچھ حالات بہتر ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا رول ہمیں نہیں نظر آ رہا. کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹیبل ٹاک, میڈیٹر ہو, آربیٹریٹر ہو, کچھ ان کے لیڈرز کو بٹھائیں کوئی جگہ پر بیٹھ کے, جیسے کارٹر سینٹر ہے, بڑا ہمیں دکھایا گیا تھا کہ جی بڑا زبردست ہوتا ہے کارٹر سینٹر, اور وہاں پہ بڑے کانفلکٹ ریزالو ہو جاتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کارٹر سینٹر میں کسی نے ابھی تک کوئی اپلیکیشن پٹ اپ کی ہو اور اس کو ایشو کو سامنے لے کر آئے ہوں. بہت اچھا سو کیوں رہے لوگ, کیوں سو رہے ہیں؟ بہت اچھا ریفرنس دیا آپ نے. جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, ابھی میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرنے والا ہوں کہ جب ایک طرف کنونشنل فورسز ہوں, ریگولر فورسز ہوں, اور دوسری طرف گوریلا فورسز ہوں, تو اگر جنگ لمبی ہو رہی ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ گوریلا فورسز جیت رہی ہیں. بظاہر تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ بہت, اس میں تو کوئی شک نہیں, بہت شہادتیں ہوئی ہیں اور سویلینز کا بہت نقصان ہوا ہے. اسرائیل کی جو فوج ہے, اس کی جو ٹیکٹکس ہیں, جو ان کی آپریشنل سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ جلد از جلد تیزی کے ساتھ کام کیا جائے اور ایک علاقے کو فتح کر لیا جائے, اس کو بالکل صاف کر دیا جائے. تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اسرائیل کی ناکامی ہے اور حماس کی جیت ہے ابھی تک, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ لمبی کیوں ہو رہی ہے, تو اس جنگ کا لمبا ہونا ہمیشہ گوریلا وارفیئر کے حق میں جاتا ہے اور دوسری سائڈ کے خلاف جاتا ہے. تو وہ ایک اندھے ہاتھی کی طرح وہ ہر چیز کو جو سامنے آتی ہے اس کو ملیا میٹ کر رہے ہیں, اور یہ ان کی آپ یوں سمجھے کہ ناکامی کی نشانی ہے. لیکن صاحب ان کے پیچھے طاقتیں بہت ہیں اور ان کے پاس اسٹیمنا کافی ہے, تو وہ چلے جائیں. لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسرائیل کی جو کیجولٹیز ہیں ان کا صحیح تخمینہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے. اسرائیل جو ہے بہت زیادہ کیجولٹیز برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کب تک چلے گی اور کب جا کے کوئی معاملہ سیدھا ہوگا, تو ایک تو میں نے کہا کہ اس کا تعلق روس اور امریکہ اور ان لوگوں سے بھی ہے, اور وہ کب چاہیں گے اصل میں کہ یہ ختم ہو, اس کے ابھی آثار کم نظر آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کو مین پاور کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ زچ پہنچے گی تو شاید پھر آپ کو نظر آئے کہ وہ تھوڑا بیک اسٹیپ پہ جائیں وہ. نہیں, مگر ایک بات میں بتا دوں کہ دیکھیں رفح پہ اب اسرائیل جو ہے نا رفح کی طرف بڑھ رہا ہے. وہاں پہ تقریباً یہ کہ 1.5 ملین لوگ جمع ہو گئے, ایک بھیڑ ہے جو جمع ہو گئی فلسطینیوں کی. اب یہ رفح جو ہے نا یہ مصر کے کا بارڈر ہے جس سے کراس کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل سلاسی اگر اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا تو آپ یقین کریں کہ یہ جو جس کو وہ دھکیل رہے ہیں فلسطینیوں کے کہ مصر کے اندر چلے جائیں, آپ یقین کریں کہ مصر بھی نہیں بچ سکے گا. کیونکہ دیکھیے کہ مصر کی بھی آبادی جو ہے نا کوئی زیادہ مطلب ایسی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں بہت ڈیولپ کنٹری نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جنرل صاحب ویسے بھی میرا خیال ہے کہ بڑے حمایتی ہیں, مطلب مغرب کے بڑے حمایتی ہیں مصر کے جو جنرل ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اگر رفح پر انہوں نے کل حملہ کر دیا, کل کی ڈیٹ دی انہوں نے, اگر رفح پر حملہ کر دیا اور وہاں پر جو فلسطینی مارے گئے 1.5 ملین کا اجتماع ہے, ایک بھیڑ ہے, شیلٹر لیس لوگ ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر صورتحال کیا ہوگی اور کیا پھر یہ کہ مصر بچ سکے گا؟ نہ تو پھر اس وقت آپ کو کیمپ ڈیوڈ ایوارڈ یاد آئے گا, نہ اوسلو ایکارڈ یاد آئے گا, کوئی یاد نہیں آئے گا, نہ آپ کو یہ یاد آئے گا کہ ابراہیم ایکارڈ کیا ہے. یہ بالکل ایک قسم کی ایسی حکمت عملی پہ جا رہا ہے یہ, اور اس کو ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اٹس ویری ڈینجرس, اور آپ یقین کریں کہ تیسری جنگ عظیم بہت قریب ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ کے اثرات ہیں تیسری جنگ عظیم کے؟ کیونکہ افورڈ تو کوئی نہیں کر سکتا, نیوکلیئر پاور کافی ساری جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں, تو ہم افورڈ تو جنگ تو نہیں کر سکتے. جی اصل میں ایک صورتحال اور بھی ہے, ایک فیکٹر جس میں یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں ارد گرد کے عرب ممالک کی اور جو وہاں کے عوام ہیں ان کی سوچ ایک نہیں ہے. عوام جو ہے بلکہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام حمایت کرتے ہیں حماس کی اور بہت ہمدردی رکھتے ہیں جتنی وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. یہی حال حکومتوں اور عوام کے درمیان ہے ان ارد گرد کے ملکوں میں. تو میں اگری کرتا ہوں جو بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو دوسرے ملک بچ نہیں پائیں گے اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا, کیونکہ بہت دباؤ بڑھ جائے گا حکومتوں کے اوپر عوام کی طرف سے, اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا دباؤ وہ لے سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب تک چین ایکٹیولی کسی چیز میں حصہ نہیں لیتا, تھرڈ ورلڈ وار کا امکان کم ہے, کیونکہ روس اکیلا ویسٹ کے ساتھ تھرڈ ورلڈ وار نہیں کرنا چاہے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تائیوان کے سلسلے میں وہاں بھی ٹینشن بڑھ رہی ہے, تائیوان اور چین کی, اور روس اور اپنے امریکہ اور چین کی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہوگا.
جو پاکستان کے اس وقت معاملات ہیں، پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ نزدیکی تھی چین کے ساتھ، اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، اور بہت زیادہ قربت ویسٹ کے ساتھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اگر تھرڈ وار ہو تو ہم کسی طریقے سے بچ نکلیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا، کیونکہ ابھی تک ہم کسی کے ساتھ اس طریقے سے منسلک نہیں ہیں کہ جیسے کسی کی جنگ میں ہم حصہ لے سکیں. لیکن اگر مسلمانوں پر کوئی وزن آتا ہے اور پھر ہمارے لیڈر کیا سوچتے ہیں، ہمارے عوام کیا سوچتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ابھی فلوڈ ہے. اس بارے میں کسی قسم کی پریڈکشن کرنا ابھی مناسب نہیں ہے، قبل از وقت ہوگا. لیکن اچھا چلے، میرا آغا مسعود صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، وہ میرے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیفٹیننٹ جنرل نعیم صاحب، میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر جب آپ پروگرام کریں تو ضرور کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہے، تحریک طالبان پاکستان بھی ہیں اور تحریک طالبان افغانستان بھی ہیں، پھر داعش ہے، اس کے علاوہ بھی کافی تنظیمیں جو کہ اپنے ہی ملک میں لوگوں کو مار کے یہ کہتی ہیں ہم نے کافروں کو مار دیا اور ہم نے جہاد کر دیا. جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کیا کہیں گے؟ آغا صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ جنرل صاحب، میں تو آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کی جو جن کا نام لیا ہے گل نے، منیبہ گل نے جو نام لیا ہے، یہ لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ مطلب بڑی سوچ کے حامل نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سوچ کے حامل ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کریں آپ، ہے نا، اور پاکستان کے جو فاٹا کے علاقے ہیں، کم از کم ٹی پی پی کا تو یہ وہ ہے جس نے کہ اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے کے ایک چھوٹی سی مطلب حکومت بنا لیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خود معاشی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ان تنظیموں کو، جو تنظیم پاکستان کے بنیادی طور پہ پاکستان کے خلاف ہیں، ان کو نہ تو قائل کر سکتا ہے، نہ ہی ہماری فارن پالیسی یا ہماری انٹرنل پالیسی اتنی مضبوط ہے، اور نہ ہی ہمارے یہاں کوئی قداور شخصیت ہے. نہیں، لیکن مجھے آغا صاحب یہ بتائیں نا، ہماری تو ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ میں سب جملہ معافی چاہتا ہوں آپ سے. نہیں، آپ پورا کریں. میں ہمارے یہاں کوئی قداور شخصیت بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے، اگر کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی قداور شخصیت ہوتی تو یقینی طور پہ بہت تبدیلی آ سکتی ہے. ہم افغانستان کو نہیں سنبھال سکے تو ہم داعش کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹی پی پی کی بات کر رہے ہیں، میری کی بات کر رہے ہیں. نہیں، لیکن مجھے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک سرکل میں، انہوں نے یہ بات بولی، انہوں نے کہا مجاہدین بنائے جہاد کے نام پر، طالبان بنائے پھر اسلام کے نام پہ وہ لڑے، پھر القاعدہ آ جاتا ہے، وہ انٹرنیشنلی ایک آرگنائزیشن ہے ریلیجیس، اس پہ بھی ہم کرٹیسائز ہوتے ہیں اس کے اوپر. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو ہم کو ہی مار رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، یہ کیسے مسلمان ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو جا کے نہیں بچا رہے؟ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جی بالکل. بات یہ کہ اب تو یہ بات کافی کلیئر ہو گئی ہے، خاص کر جب ماسکو میں اٹیک ہوا ہے، یہ ابھی جو حال ہی میں روس میں اٹیک ہوا ہے، کہ یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور یہ ان کے پیچھے جو پشتنا ملک ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ داعش، ISIK اور ایون تحریک طالبان پاکستان جو ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہم تو ہر دفعہ انگلی افغان حکومت پہ اٹھا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ ان کو وہاں پر شاید رہنے کی اجازت دے رہے ہیں جیسے جو ان کو نہیں دینی چاہیے. اس کے پیچھے باقاعدہ ہمارے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، بالکل ایسے، اور ان کا انٹرسٹ اور ہے، چھوٹے انٹرسٹ ہیں، جیسے آغا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انٹرسٹ پاکستان کے. تو ایسی کوئی تنظیم اس وقت جب تک پیدا نہیں ہوتی جس کا کہ پیچھے پشت پناہ کوئی مسلمان ملک ہو اور یا مسلمانوں کی کوئی تنظیم ہو. یہ تو نام کے مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں کہے کہ مسلمان ہیں. تو یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یا داعش ہے، اس کو کون مسلمان کہے گا؟ ان کے پیچھے میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کیونکہ اگر میں نے نام لیا پھر کوئی کہہ دے گا جی آپ نے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب کر دیے. تو بات یہ ہے کہ جو پہلے سے خراب ہے، ہاں جی، ان کے اہداف بھی مختلف ہیں، ان کے پشت پناہ بھی مختلف ہے. اور ہم جو مار کھا رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم دوستوں دشمنوں میں تمیز نہیں کر پا رہے. ہمیں حملہ آور کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور ہم گولیاں کسی اور طرف چلا رہے ہیں جواب میں. جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ جڑ کہاں سے ہے، یہ پودا نکلا کہاں سے ہے، اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، ان کے پیسے کون دے رہا ہے، ان کو ٹریننگ کون دے رہا ہے، اس تک ہم کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کرے میرے منہ میں خاک. میں تو چاہتا ہوں جلد از جلد ہم ان کے اوپر قابو پائیں. میرے اپنے خیال میں غیروں کے کہنے پر اگر ہم نے اپنے جو نیبرز ہیں، مسلمان نیبرز، ان کے ساتھ دشمنی بنائے رکھی اور دوستی نہ کی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائے. بہت اچھا. آپ نے ایک دن بات کی تھی نا، کل آپ فرما رہی تھی، دیکھیے میں اس کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں جنرل صاحب کو،
کہ دیکھیے جو وہاں پاکستان کا میں نے کہا نا کہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے کہ جو مطلب انفلوئنس کر سکے. یقین کریں کہ کل ہم نے جو بات کی تھی اور آپ نے پھر بعد میں اس پر مجھے جو فیڈ بیک ملا, ہماری آپس کی بھی تو لڑائی ہے نا. ایک سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب بتائیے ایک طرف ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ مل گئے اور ملنے کے بعد جو صورتحال ہے, جو ججز کا جو خطوط آئے ہیں, آپ مجھے بتائیے پوری دنیا ہنس رہی ہے, آپ کہاں پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اپنی کمزوری, پاکستان کے اپنے معاشی حالات, پاکستان کے اپنے سماجی حالات, دیکھیے اس کے بعد بھی ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم نے گھر کو ٹھیک نہیں کیا تو آج تو امریکہ نے کہا ہے کہ آپ کر کے دیکھ لیجئے پائپ لائن, یو کی ناٹ ڈیولپ پائپ لائن, ایران گیس پائپ لائن. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ غلامی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں آپ سے بس جنرل صاحب اس سلسلے میں کمنٹ کر سکتے ہیں. جنرل صاحب مجھے ایک اور بات یہ بھی پوچھنی تھی, ہم نے ڈسکس کر لیا ان ساری جماعتوں کا بھی, یہ جو جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جو ٹیررسٹ نہیں ہیں لیکن جو جیسے تبلیغی جماعتیں ہوتی ہیں بڑی, اور وہ بھی جاتی ہیں, بڑی ویلفیئر کا کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان میں سے کیا کوئی سامنے آ سکتا ہے, یا ہم میڈیٹر کے طور پہ ہم کس کو لے سکتے ہیں؟ اگر آپ, کیونکہ آپ کے ملٹری جو سروسز کا ایکسپیرینس ہے, کیا صورتحال نظر آتی ہے اسرائیل کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہماری ایک جماعت ہے الخدمت, جو کہ اس وقت بھی کسی نہ کسی طریقے سے مصر کے تھرو, ترکی کے تھرو فلسطینیوں کو کھانے پینے کا سامان بھیج رہے ہیں. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس قسم کے کام, فلاحی کام کرنے والی ہماری جماعتیں موجود ہیں. اور باقی یہ ان میں چونکہ ابھی ملیٹنسی نہیں ہے اور شاید اس قسم کی ان کو ری آرگنائزیشن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ملک کے اندر کوئی جتھے بن جائیں اور وہ اپنے طور پہ کوئی کام کر سکیں. لیکن یہ جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی بڑی سیاسی شخصیت پیدا ہو گئی, کیونکہ بہت دیر تک تو یہ کہہ تو رجال نہیں رہ سکتا نا, ایک ویکیوم ہے, ایک بڑی لیڈرشپ کی انتظار میں ہے یہ قوم. وہ جب بھی ہمیں مل گئی تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کے ہم لوگ ہیں, جس قسم کا ہمارا ملک ہے, جو ہمارے وسائل ہیں, جو ہماری افواج ہیں, ہم میں بہت بڑا ایک درمیانے درجے کا ملک فوری طور پہ 5-10 سال میں بننے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے, کیونکہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا کہ کوئی ملک چڑھ رہا ہے, کوئی اتر رہا ہے, تیسری جنگ عظیم کے آثار نمایاں ہیں, ہم ایک کمزوری کی حالت میں ہیں. عین ممکن ہے کہ بعد میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ معاملہ ہمیں بچانے کے لیے تھا یا ہمیں مٹانے کے لیے تھا, کیونکہ اللہ کے تو پلان کو ہم نہیں سمجھتے. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس وقت تو سچویشن بہت فلوئڈ ہے اور کچھ حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. دعا کی جا سکتی ہے اور کوشش کی جا سکتی ہے کہ پہلے ہم جیسے کہہ رہے آغا صاحب اپنے حالات ٹھیک کریں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے آپ کی فارن پالیسی نہیں ٹھیک ہو سکتی یا آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو پالیٹکس, اکانومی, فارن پالیسی, سیکیورٹی, یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ہمیں کہیں سے شروعات کرنی پڑے گی اور اللہ کرے گا پھر ہم نکلیں گے اس دلدل میں سے. اچھا, ایک اور سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی جنرل صاحب آپ سے کہ ہم اگر اسرائیل کو تھوڑا سا ریویو کریں, اسرائیل میں تو اسرائیل میں جو ابھی فوجی ہیں, جیسے ان کا بھی وہ ٹرکش والا, یا ہمارے زمانے میں جب ہم انٹر میں ہوتے تھے تو NCC ہوتی تھی, ایک طرح سے تھوڑی سی پریکٹس کروائی جاتی تھی آپ کو ویپنس وغیرہ کی. تو اسرائیلیوں کے لیے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر انجینئرز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں تھے وہ بلا لیے ہیں تاکہ وہ واپس آ کے یہاں اسرائیل میں لڑ سکیں. آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا جذبہ یا ان کی ٹیکٹکس ایز اے ملٹری آفیسر, ان کی کس طرح کی ٹیکٹکس ہیں؟ کیونکہ وہ سامنے جن سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے وہ ٹیررسٹ ہیں, اور حماس کی بات کر رہی ہوں میں, لیکن وہ فریڈم فائٹر ہے فلسطین کے. تو جو ان کی ٹیکٹکس ہے اسرائیل کے اپنی فوج کی, وہ کیسی ہے اور ان کا اپنا جذبہ کیسا ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے تو میرا سروائیول کی جنگ ہے, ان کے لیے بھی ہے جیسے حماس کے لیے ہے. دوسرا ان کا جو ملٹری سسٹم ہے وہ جس کو یونیورسل کنسکرپشن کہتے ہیں یا یونیورسل نیشنل آرمی کہتے ہیں, یعنی کہ ان کا ہر ایبلڈ باڈی شخص جو ہے وہ فوج ہے, اور اس کو وہ تربیت دی جاتی ہے پیس ٹائم میں, یا وہ ایئر فورس کا ہوتا ہے یا نیوی کا یا آرمی کا. تو وہ تو پوری کی پوری جو قوم ہے وہ فوج ہے, وہ اس طریقے سے آپ نے سمجھیں. اور جیسے آپ نے کہا ان کے لوگ جو باہر بھی گئے ہوئے ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو ان کا جذبہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یہودیوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, پروسیشن نکالے ہیں اگینسٹ دس جینوسائیڈ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں فلسطینیوں کے ساتھ, حماس کے ساتھ. تو اب یہ چونکہ ان کا ارادہ یہ پہلے حماس کو ختم کرنے کے بعد پھر ویسٹ بینک کی طرف, پھر یہ اوپر لبنان کی طرف,
تو یہ جو جنگی حکمت عملی سمجھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ سب لوگ اکٹھے آپریٹ کرتے اسرائیل کے خلاف تو ان کے امکانات زیادہ تھے اسرائیل کو زیادہ دچ پہنچانے کے. اب چونکہ اسرائیل باری باری ان کو سزا دے گا تو ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں, لیکن میرے اپنے اندازے میں اسرائیل خود اس وقت شدید پریشر میں ہے اور وہ کوئی بہت جیتنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رفح پر کل حملہ ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو بڑا ایزی مطلب فلوٹ مل جائے گا, بہت آسانی سے وہ آگے بڑھے گا. اور پھر میں جنرل سلاسی کی جو بات کر رہا ہوں نا, جو اسرائیل کے اس وقت مصر کے اس وقت جو صدر ہیں, ان کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ اپنے جو ایکارڈ کر چکے ہیں نا گیس کے سلسلے میں, اس کے سلسلے میں اسے ختم کریں تاکہ یہ کہ اسرائیل کو کسی قسم کا ذکر پہنچے. لیکن یہ اتنے بزدل ہیں, یہ اتنے کمزور لوگ ہیں یہ لوگ, اور اتنے زیادہ دہشت, ان کو دہشت چھا گئی ہے. جیسے اسرائیل نے جس طریقے سے دہشت پھیلائی ہے نا, سارے اب ممالک جو ہے نا وہ قصر سفید وائٹ ہاؤس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بچائیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ یقین کریں کہ رفح میں 1.5 ملین فلسطینی جو ہے نا جمع ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل اس نے بمبارڈمنٹ کی جیسے کہ اس کے ارادے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ اتنی بڑی انسانیت کا قتل کہاں جائے گا, اس کا پھر کون جواب دے گا, اس کو کون روکے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کل رفح پر حملہ ہوا جیسے کہ اور یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, تو منیبہ آپ یقین کیجئے کہ کوئی عرب ممالک سب سے پہلے مصر جائے گا, اور اس کے بعد پھر دیکھیے لبنان میں حسن نصر اللہ بھی بیچ میں آ جائیں گے, حوثی بھی تو آ چکے ہیں نا, یہ سب آئیں گے. اور پھر اس بعد دیکھیے ایران صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سروائیو جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی حکومتیں بھی سروائیو نہیں کر پائیں گی اگر ہمارا کل کا بھی موقف یہی تھا. جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن رفح پر اگر کل حملہ ہو جاتا ہے, ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں, اور وہ یہ ہے کہ جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو جی اس دل میں دنیاوی خوف جگہ بنا لیتے ہیں. تو ہمارے لیڈران جتنے بھی ہیں بہت اچھی بات وہ ان کے دلوں میں دنیا کا خوف نے جگہ بنائی ہوئی ہے, اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے, ورنہ یہاں تک نوبت نہ آتی. دیکھیے اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بدر میں جنرل صاحب نے کہا نا کہ یہ اسرائیل کی یہ فتح نہیں ہے بلکہ اسرائیل جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے نا, پسپائی ہو رہی ہے. جس طرح بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد سے رسول اللہ علیہ وسلم کو کفر کے مقابلے میں فتح دی تھی, حنان میں بھی ایسا ہوا تھا, حنان کی جنگ میں بھی یہ ہوا تھا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی امداد اترنے والی ہے. آپ یقین کریں, ہم تو مسلمان ہیں, جس طرح سے بچے وہاں رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, جس طرح ماؤں کی گودیں اجڑی گئی ہیں, تو بالکل اللہ تعالیٰ کی امداد آئے گی, کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ ساتھ والے ممالک یا جتنے مسلم ممالک وہ تو مدد نہیں کر رہے ہیں نا, ان کو کرنے دی جا رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں غیب سے تو ہمارا ایمان ہے کہ ان کو میں بتاؤں یقین کریں, میں جنرل صاحب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ٹرمپ لاسٹ ایئر ہے نا جب اس کی صدارت ختم ہوئی اس سے پہلے یہ سعودی عرب کے دورے پہ آیا تھا. ٹرمپ نے آتے ہی محمد بن سلمان سے کہا کہ وی کین ایلیمنیٹ یور گورنمنٹ ود ان اے ویک. یہ الفاظ تھے جو ساری دنیا میں دکھائے گئے. تو مطلب یہ اتنے خوف زدہ ہیں, اور خوف کون پیدا کرتا ہے, خوف شیطان پیدا کرتا ہے, اور طاقت کون پیدا کرتا ہے, اللہ کا. مطلب یہ کہ جو انفلنچنگ فیتھ ہوتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ صورتحال رفح پہ اگر کل حملہ ہو گیا تو آئی تھنک کہ بہت صورتحال خراب ہو جائے گی. جنرل صاحب میرا خیال ہے رفح کے بارے میں بہت زیادہ بتائیں گے کہ جنرل سلاسی کا جو رول ہے اٹس اے ویری ویری مطلب کوشچنیبل. میں پوچھ بھی لیتی ہوں جنرل صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ کل رفح پہ حملہ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ اور کیجولیٹیز ہوتی ہیں اور اس میں اور ملک بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 4 سے 5 مہینے میں یا سولوشن کی طرف جائیں گے یا مزید ہم جنگ کی طرف جائیں گے, کیونکہ جنگ کے بعد تو کیٹاسٹروفی ہے, صرف تباہی ہے, کوئی چیز بنتی تو نہیں ہے. دیکھیں میرا اپنا اندازہ ہی صاف ظاہر ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک جو سپلٹ ہے حکومت اور عوام کی, اس کی وجہ سے اگر کوئی مزید جنگ پھیل جائے تو ممکن ہے عرب دنیا میں, ورنہ جس طریقے سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انفلوئنس ہے وہاں پر, ابھی مصر پر کس کا انفلوئنس ہے, جتنے باقی ممالک کے اوپر کس کا انفلوئنس ہے, امریکہ کا ہے اور ویسٹ کا ہے. تو ان کے حکمران تو کبھی بھی اعلان جنگ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کی اپنی گردنیں نہ کٹیں, وہ بھی شاید اس وقت بھی نہ کریں. اس قدر دبکے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کریں گے. وہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بالکل گھٹنوں کے بل انسان کوئی بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے. مجھے تو اس قسم کی تصویر نظر آتی ہے, مجھے کوئی دم خم نظر نہیں آتا کسی بھی ایسے ملک میں جو کہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو اس وقت. اچھا, ایک آخری کامنٹ آپ دونوں حضرات سے میں چاہوں گی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ بینگ اے مسلم, میں یا کوئی اور, ہم کیا کر سکتے ہیں
اس وقت فلسطین کی مدد کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے دیا ہوا راشن یا پیسے یا کچھ نہیں جائیں گے، کیا ہم کر کیا سکتے ہیں ان کے لیے؟ جی میں تو اس کا یہ جواب دوں گا کہ ایک تو خیر بہت ہی جو نیچے درجے کی کمزور کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو یہی ہے جو آپ کر رہی ہیں، اور ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ، لیکن یہ بالکل کمزور ترین لیول پر یہ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف کہا ہوا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بچے اور بیوائیں اور عورتیں دعائی دے دے کے کہہ رہی ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی بھیجیں ہمارے مدد کے لیے، اور ہم سب صرف باتیں کرنے پر ٹھہرے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم بخشے جائیں گے یا ہمیں اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا اور آپ صرف باتیں کر رہے تھے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہمت دے، کوئی ایسا لیڈر لے کر آئے جو ہمیں ہمارے یوتھ کو یہ بتائے کہ اس وقت ہمارے اوپر کیا فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے. جی میرا سوال کرنے کا مقصد بھی جنرل صاحب یہی تھا کہ ایک بطور مسلم جو ہے انسان کیا کر سکتا ہے، سب سے چھوٹی چیز کیا کر سکتا ہے ان کو ریلیف کے لیے. میرا آخری کمنٹ یہ ہے کہ اگر رفاع پہ کل حملہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ نے کیونکہ مجھے کہا تھا کہ ذرا سے اس کا اور گہرا مطالعہ کر لیجیے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنرل سلاسی کے خلاف بھی بغاوت ہو جائے گی، اور یہ مصر میں یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مجھے امریکہ بچا لے گا، مجھے برطانیہ بچا لے گا یا مجھے اسرائیل بچا لے گا، کیونکہ ان کے تو کنیکشنز ہیں نا کیمپ ڈیوڈ سے لے کے اور اس ریکارڈ تک. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنرل سلاسی بھی چلے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ مصر کے عوام جو ہے نا بہت زیادہ مطلب یہ غصے میں. آپ پڑھیں ذرا مصر کے جو اخبارات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ بھی چلے جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ میں نے تو کوئی آپ کو معلوم ہے کہ کتنے 8-9 کالم لکھے ہیں، ان کالم میں نے لکھا ہے کہ یہ جنگ رکے گی نہیں، یہ جنگ پھیلے گی، اور یہ کہ اگر یہ جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تب بھی مطلب یہ کہ لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. جن کے لواحقین مارے گئے ہیں، جن کے بچے مارے گئے ہیں، جن کی عورتیں مارے گئی ہیں، وہ کیا بھول جائیں گے اس بات کو؟ ہم جب نہیں بھول رہے، ہم جیسے لوگ جو ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو سامنے آنکھوں کے دیکھ رہے ہیں تو ان کا تو کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب آپ کا بھی، لیفٹیننٹ جنرل نعیم الہودی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں رائے دینے کے لیے. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.